बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ट्रेडिशनल करिकुलम क्या होता है और इसके साथ साथ जो हमारा मॉडर्न करिकुलम है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि करिकुलम किसे कहते हैं। करिकुलम का जो लफ्ज़ है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है और लैटिन वर्ड भी कौन सा, करिकुला, जिसका मीनिंग होता है रेस या कोर्स। गोया ये एक ऐसा रनवे होता है कि जिसके ऊपर कोई शख्स दौड़कर अपनी मंजिल को हासिल करता है। जैसा कि हम सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो तालीम है वो एक बामकसद सरगर्मी है और तालीम का एक प्रोसेस होता है। तालीम एक प्रोसेस के तहत काम करती है और इस प्रोसेस में शामिल होता है कि सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हम करिकुलम बनाते हैं और करिकुलम को हम बच्चों तक पहुंचाने के लिए टीचिंग मेथड्स को अख्तियार करते हैं और जब हम टीचिंग मेथड्स को अख्तियार करके बच्चों तक जो हमारा करिकुलम है वो पहुंचाते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए, क्या बच्चे के किरदार में हमारी मतलूबा तब्दीली पैदा हुई है या नहीं हुई है। गोया एजुकेशन के प्रोसेस में ये चारों अवामिल शामिल होते हैं। अब फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ, करिकुलम में क्या क्या शामिल होता है और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि करिकुलम का जो ट्रेडिशनल वे था वो क्या था और जो मॉडर्न करिकुलम है वो क्या है और फिर इन दोनों का हम लोग जो तकाबली जायज़ा है वो पेश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने जो ट्रेडिशनल करिकुलम है उसको पेश करती हूँ कि ट्रेडिशनल करिकुलम की क्या क्या खुसूसियात थीं। जो ट्रेडिशनल करिकुलम था वो सिर्फ बच्चे के ज़हन और हाफ़ज़े के ऊपर ज़ोर देता था। उसके मुताबिक तालीम का मकसद सिर्फ यही था कि बच्चे का जो ज़हन है और जो बच्चे का हाफ़ज़ा है वो तेज़ हो और इसके लिए वो क्या करता था, इसके लिए वो सिर्फ मज़ामीन की तदरीस पर ज़ोर देता था। बहुत ज़्यादा मज़ामीन जो बच्चे को पढ़ाए जाते थे और जो बच्चा ज़्यादा मज़ामीन जो है याद करता था और उसके ज़हन में ज़्यादा से ज़्यादा मज़ामीन जो उनसे थे वो ज़्यादा देर तक मौजूद रहते थे तो समझा जाता था कि वो बच्चा ज़्यादा ज़हीन है। और इसके साथ साथ चूँकि इसमें सिर्फ बच्चे की ज़हन और हाफ़ज़े की नशोनुमा पर ज़ोर दिया जाता था और बच्चे की जो इनफरादी इख्तिलाफ़ात थे वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए जाते थे। इनफरादी इख्तिलाफ़ात बिल्कुल नहीं देखे जाते थे। इसमें हर बच्चे के बारे में यही कहा जाता था कि हर बच्चा जो है वो एक जैसा ही है, लिहाजा बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा मज़ामीन की तालीम हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाफ़ज़े को और अपने ज़हन के अंदर जो मज़ामीन का इल्म है वो हासिल कर पाए। इसके साथ साथ चूँकि ये इनफरादी इख्तिलाफ़ात को मद्देनज़र नहीं रखता था लिहाजा ये गैर नफ्सियाती तरीका था। इसमें बच्चे की दिलचस्पियों को, बच्चे के रुझानात को और बच्चे की शख्सियत को बिल्कुल भी सामने नहीं रखा जाता था, बल्कि
اس میں صرف ہمارا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ صرف اور صرف بچے کا ذہن اور حافظہ جو ہے وہ بہتر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈیشنل کریکولم ہے اس میں بچے کے اوپر جبر اور تشدد کیا جاتا تھا. مثلاً کہ اس میں چونکہ بچے کو بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو دلچسپیاں اور رجحانات تھے اور بچے کی جو شخصیت تھی اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی. لہٰذا اگر بچہ کسی بھی مضمون کے بارے میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس بارے میں بچے کو کوئی بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ جبر کر کے بچے کو یہ مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ مختلف مضامین کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ مضامین کی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ اگر بچہ زیادہ سے زیادہ مضامین کے بارے میں تعلیم حاصل کرتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ اس کے ذہن اور حافظے کی نشوونما ہو رہی ہے، اور اسی کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا. اگر ہم بات کریں تو بچے کی جو متوازن نشوونما ہے اس کو بالکل نظر انداز کیا جاتا تھا. یعنی کہ متوازن نشوونما میں بچے کی ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی، اخلاقی اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی جو روحانی نشوونما ہے وہ شامل ہے. لیکن جو ٹریڈیشنل کریکولم تھا اس میں صرف اور صرف ذہن اور حافظے پر زور دیا جاتا تھا، جبکہ بچے کی جو شخصیت کے دیگر پہلو تھے ان تمام کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بچے کی متوازن نشوونما کو نظر انداز کیا جاتا تھا، لہٰذا نصاب میں صرف کتابوں کی جو تعلیم تھی وہ شامل تھی، اور اگر ہم کسی بھی عملی سرگرمی کو دیکھتے تھے تو اسے بھی نظر انداز کر دیا جاتا تھا. نصاب میں کوئی بھی عملی سرگرمی نہیں شامل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی بھی رہنمائی کے پروگرام کی بات کریں تو اسے بھی نصاب میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ نصاب کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ بچے جو ہیں وہ مختلف مضامین کی تعلیم حاصل کریں اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن اور حافظے کی نشوونما کر پائیں. اس کریکولم میں استاد کو اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب جو سی تھی اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. بچے کی شخصیت کو، بچے کے انفرادی اختلافات کو، اس کی دلچسپیوں اور رجحانات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے زیادہ سے زیادہ زور استاد پر اور کتاب پر دیا جاتا تھا. استاد فیصلہ کرتا تھا کہ بچے نے کون سے مضامین پڑھنے ہیں اور بچے نے کون سے مضامین نہیں پڑھنے، بلکہ بچے کو زیادہ سے زیادہ مضامین جو سے تھے وہ پڑھائے جاتے تھے، اور جو بچہ زیادہ سے زیادہ مضامین کو حاصل کرتا تھا اسے ذہین سمجھا جاتا تھا اور اسے ہی زندگی میں کامیاب سمجھا جاتا تھا. اور اس نصاب کا عملی زندگی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا. اگر فرض کریں کہ نصاب میں کوئی بھی کریکولر ایکٹیویٹیز شامل ہوتی تھیں تو انہیں غیر نصابی سرگرمیاں کہا جاتا تھا. لہٰذا یہ جو سا نصاب تھا وہ صرف اور صرف ذہن اور حافظے پر زور دیتا تھا اور مضامین کی اہمیت پر زور دیتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ 3 R's کے اصول پر کام کرتا تھا، جس میں ریڈنگ، رائٹنگ اور ارتھمیٹک، ان تینوں چیزوں کے اوپر زور دیا جاتا تھا. یعنی کہ بچہ جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے اور سمجھے، اور اسی کو ہی نصاب کا نام دیا جاتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماڈرن کریکولم ہے اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں. ماڈرن کریکولم میں مندرجہ ذیل باتوں پر زور دیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو اس میں بچے کی متوازن نشوونما پر زور دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی نشوونما جس میں بچے کی ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی، اخلاقی اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی نشوونما شامل ہو. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے کی نشوونما جو ہے وہ متوازن ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان تمام پہلوؤں کے درمیان کوارڈینیشن ہو تو بچے کی شخصیت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. لہٰذا جو ماڈرن کریکولم ہے اس میں بچے کی نشوونما کے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر بچے کی ہم لوگ جو شخصیت ہے اس کو نکھارتے ہیں اور اسے زیادہ سے زیادہ بہتر بناتے ہیں. اس میں انفرادی اختلافات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اس میں سمجھا جاتا ہے کہ ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے،
ہر بچے کی صلاحیتیں، رجحانات، میلانات، دلچسپیاں دوسرے بچے سے مختلف ہیں، لہٰذا ہر بچے کو اس کے انفرادی اختلافات کے مطابق ہمیں تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اس میں بچے کی انفرادی نشوونما کے ساتھ ساتھ معاشرتی نشوونما کے اوپر بھی زور دیا جاتا ہے، مثلاً کہ بچہ جو ہے نہ صرف انفرادی طور پر ترقی کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں بھی مطابقت حاصل کرے، وہ معاشرے کی بھلائی کے لیے بھی مددگار ثابت ہو، وہ اپنی بھلائی کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے بھی پروڈکٹیو بنے، باقی معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی وہ ہیلپ فل ثابت ہو۔ اگر اس کی نشوونما کے یہ دونوں پہلو حاصل ہو پاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بچے کی شخصیت جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ اس میں بچے کی نفسیاتی پہلوؤں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ماڈرن کریکولم میں استاد کو اور کتاب کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ بلکہ ماڈرن کریکولم میں بچے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، بچوں کی دلچسپی اور رجحانات کو اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے جو انفرادی اختلافات ہیں ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن کریکولم میں جبر اور تشدد کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے، چونکہ اس نصاب میں بچے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا بچے کے انفرادی اختلافات کے مطابق اس کو پڑھایا جاتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کیا سیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کا جبر اور تشدد اس ماڈرن کریکولم میں شامل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں عملی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ وہ تمام سرگرمیاں جس کے ذریعے بچے کی متوازن نشوونما ہو اور اس کے شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے درمیان کوآرڈینیشن ہو، وہ نصاب میں شامل ہے۔ مثلاً مختلف قسم کی جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں وہ بھی بچے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گائیڈنس کے پروگرام ہیں وہ بھی بچے کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح بچہ معاشرے میں مطابقت حاصل کرتا ہے۔ اس نصاب میں جو ہمارا ذہن ہے اس کو وحدت کامل کی حیثیت سے سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم ٹریڈیشنل کریکولم کی بات کریں تو ٹریڈیشنل کریکولم میں جو انسانی ذہن ہے اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ مختلف خانوں میں بٹا ہوا ہے، لہٰذا ہر خانے کی علیحدہ سے نشوونما ہوتی ہے اور ہر خانے کے لیے علیحدہ سے تربیت کی ضرورت ہے۔ مثلاً اگر ہم کسی کے ذہن کی نشوونما کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ریاضی کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینگویج کے مضامین ہیں ان کو بھی پڑھنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جو ماڈرن کریکولم ہے اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا ذہن مختلف خانوں میں نہیں بٹا ہوا بلکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ وحدت کامل ہے۔ تو ویورز، آج میں نے آپ کے ساتھ جو ہمارا ماڈرن کریکولم ہے وہ اور ٹریڈیشنل کریکولم اس کو ڈسکس کیا ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ جو ماڈرن اور جو مختلف ٹریڈیشنل کریکولمس ہیں ان کو ڈسکس کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔